لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल एहसान की लाइव नशरियात में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सलाहुद्दीन। हमारे प्रोग्राम का मौजू है बरक़ात अशरा ज़िलहिज्जा और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम की मुकम्मल सीरीज़ है, कि इन गुज़रते हुए अय्याम में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बड़ी अहमियत वाले, बड़े फ़ज़ल वाले, बड़े करम वाले और बड़े अल्लाह तबारक व तआला के एहसान वाले हैं, जो इंसानों को बख्शने के लिए, इंसानों की मग़फ़िरत के लिए, बुलंदी दरजात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैकेज दिया है। और इनमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज की नशिस्त जो है वो हम इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह ताला करेंगे इस उन्वान पर कि कुर्बानी के मसाइल क्या हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है। एक घर में अगर सारे कमाने वाले मौजूद हैं तो क्या वो सारे कुर्बानी करेंगे या घर के सरबराह की तरफ से की गई कुर्बानी काफ़ी होगी। और इसी तरह जानवर की उम्र के लिहाज से उसमें जो अवामी ज़हनों में जो मिथ बने हुए हैं, जो गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, उन सब चीज़ों का तदारुक और इससे मिलते जुलते जितने भी मसाइल दरपेश हैं कुर्बानी के हवाले से, बिलखुसूस आज कुर्बानी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ जाएँ, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चला जाऊँ कि तिलावत कलाम पाक की सआदत के लिए हमारे पास कारी सैयद हुज़ैफ़ा गज़नवी हफ़िज़हुल्लाह ताला बराजमान है, और इसी तरह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के लिए हमारे पास शहादत बख्श रहे हैं हमें हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम रब्बानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। और मैं बिला तरद्दुद, बिला ताख़ीर मैं चाहूँगा कि हम कारी साहब की खिदमत में जाएँ, कारी साहब से कहें कि आयात रब्बानी जो है वो हमारी समातों की नज़र फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबअइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بنتا ہے، اور ملک کے معروف نعت خواں ہیں. معروف آپ انہیں دیکھتے ہیں. میں آج ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کے ذمے لگانے جا رہا ہوں کہ پاجی ہم نے آج آپ سے 2 کلام سننے ہیں انشاءاللہ، اور آپ نے ہمیں ان سے بہرور فرمانا ہے، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز. مجھے حکم ہوا تھا کہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی، جی سنت ابراہیمی، اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جی. کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا. حکم خدا دا، حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے کر تیاری کہے رب جلیل، ہنس کے بولے آ جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا، ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا. امی میری لال اپنے نو چاواں نال سجایا، امی میری لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دیواری لختے جگر نو سینے نال ولایا، جان دیواری لختے جگر نو سینے نال ولایا، میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں تابعدار ہو گیا، میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل
اسماعیل وفادار ہو گیا، باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، چھری بیٹے دے گل تے چلائی، چھری بیٹے دے گل تے چلائی، بولے آپ غفارے، چھری کٹیا نوال، چھری کٹیا نوال ہویا، دمبا حلال بے قرار ہو گیا، چھری کٹیا نوال، چھری کٹیا نوال ہویا، دمبا حلال بے قرار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا، رب فرمایا سونے پیغمبر، رب فرمایا سونے پیغمبر، گل یاد رکھی تو میری، رب فرمایا سونے پیغمبر، گل یاد رکھی تو میری، روز قیامت تائی ہو سی قربانی سنت تیری، میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا، میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا، ابراہیم دی شان دساں، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، صدیق نبی ہو بن کے آیا ہے، صدیق نبی ہو بن کے آیا ہے، وچ قرآن گوائیاں نے، ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے، ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، صدیق نبی ہو بن کے آیا ہے، صدیق نبی ہو بن کے آیا ہے، وچ قرآن گوائیاں نے، ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے، ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے، ابراہیم توحید سناوے، ابراہیم توحید سناوے، بتانو بھی مار گراوے، ابراہیم توحید سناوے، بتانو بھی مار گراوے، سب دیاں دشمنیاں چاوے، سب دیاں دشمنیاں چاوے، نال اگ وچ چھالاں لائیاں نے،
ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے ابراہیم دی شان دسام کھول رب دا قرآن دسام کھول رب دا قرآن دسام صدیق نبی ہو بن کے آئے وچ قرآن گوائیاں نے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے اگ چوں کڈ کے رب سونے نے اگ چوں کڈ کے رب سونے نے اگ چوں کڈ کے رب سونے نے سب دے سامنے کھلار دیتا ہے اگ چوں کڈ کے رب سونے نے سب دے سامنے کھلار دیتا ہے رب دی خاطر ابراہیم نے رب دی خاطر ابراہیم نے چھڈ اپنا گھر بار دیتا ہے رب دی خاطر ابراہیم نے چھڈ اپنا گھر بار دیتا ہے ازمائشاں وچوں کڈ کڈا کے ازمائشاں وچوں کڈ کڈا کے رب سونے اولاداں عطایاں نے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے ابراہیم دی شان دسام کھول رب دا قرآن دسام صدیق نبی ہو بن کے آیا ہے وچ قرآن گوائیاں نے ابراہیم دے نال میرے رب نے یاریاں لائیاں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پینلسٹ ہیں جناب مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب حفظہ اللہ تعالی جید عالم دین ہے محقق ہے ماشاءاللہ استاذ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے دسترس دے رکھی ہے اور اسی طرح ہمارے دوسرے مربی استاد اور میرے بھی استاد ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی براجمان ہیں ماشاءاللہ مفسر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے پناہ ملکہ عطا کر رکھا ہے تالیف و تصنیف کا کام بھی الحمدللہ کرتے ہیں استاد ہیں اور معاشرے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں میں بلا تاخیر مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ جاننا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی اور انسان تو بس چاہتے نہ چاہتے ہوئے زندگی میں قربانی دیتا ہے ہمیشہ کبھی خاندان کے لیے کبھی گھر والوں کے لیے کبھی اپنے مفاد کے لیے کبھی اپنی اپروچ کے لیے کبھی اپنے سٹیٹس کے لیے لیکن یہ جو قربانی ہم کرنے چاہ رہے ہیں قربانی ہے کیا مطلوب کیا ہے مقصود کیا ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا فرمایا ہے اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ لیکن دو جگہوں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے ایک جگہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر یہ حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ نے اس حکم کی پوری تعمیل کی اور کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی تھا کہ آپ یہ کہیں ٹھیک ان صلاتی و نسکی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے اور جسمانی عبادات میں جو سب سے عظیم عبادت ہے نا توحید و رسالت کے بعد
وہ نماز ہے. ٹھیک. اور مالی حقوق میں ایک زکوٰۃ ہے اور ایک قربانی ہے، اور یہ دونوں ہی مالی طور پر ہیں. اسی لیے جسمانی اور مالی حقوق کبھی نماز اور زکوٰۃ اور کبھی نماز اور قربانی. لیکن زکوٰۃ کے لیے عموماً یہ الفاظ نہیں آئے کہ اپنے رب کے لیے. قربانی کے لیے یہ اسپیشل ہے، فصلی لربک وانحر. وانحر کا بھی تعلق لربک کے ساتھ ہے. ٹھیک. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، رب کے لیے قربانی دے. جسمانی طور پر تم قربانی دے رہے ہو نماز کر کے، اور پھر جانور کو ذبح کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. اور یہ ہمیں ایک جذبہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے، اور ہمارا مال بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلے. اور جب ہم اس مال کو جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں جو شروع میں SOPs بتائے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ آپ نے اس جانور کا ناک، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے دانت، اس کا قدم چلا کر اس کی ساری باڈی کو چیک کرنا ہے. اگر وہ ساری شریعت کے عین مطابق ہو تو اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. یہ اگرچہ ظاہری طور پر جانور کے لیے SOPs ہیں سارے، لیکن زبان حال سے جانور بھی تو کہتا ہے نا، ٹھیک ہے کہ اگر تم میرے کان، میری آنکھیں، میرے دانت اور میرا لنگڑا پن چیک کر رہے ہو، تو اگر وہ اس کے اندر نقص ہے تو میرا قربانی نہیں ہے. تو اگر یہ نقص سارے تیرے اندر نکل آئیں تو پھر تیری قربانی کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے. اور پھر جس طرح ہم ایک جانور جس کو اگر ہم تھوڑی دیر پال لیں تو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھروں میں جانور کو پالا کرتے تھے، تو اگر ہم پال لیں تو اس کو قربان کرتے وقت انسان کے ہمت، حوصلہ بسا اوقات جواب دے جاتے ہیں، اور انسان کا دل انسیت ہو جاتی ہے. انسیت ہو جاتی. تو یہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس کے ساتھ تمہیں پیار بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تم نے قربان کرنا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا یہ سمجھنا کہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے، عمومی طور پہ جو دیندار طبقہ اس میں ایک بحث چل نکلتی ہے. کچھ اس کے وجوب کے قائل ہیں، کچھ اس کی فرضیت کے قائل ہیں، کچھ اس کے نصاب کی بات کرتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت میں فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. یہ کس طرح کی، کس کیٹیگری کی یہ عبادت میں شامل ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے رکھا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ اگر بندہ صاحب استطاعت بھی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا حکم؟ چھوڑ سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. قربانی میں جیسے کہ ابھی مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے جی جی کہ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب سینگ ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بہنگا یا کانا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ نحیف یا کمزور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھنے کی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کمال کی یا ٹاپ کی نیکی پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرے. بالکل صحیح. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. تو اصل یہ ہے کہ مال و دولت کی جو محبت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ فتنۃ امتی المال. اب جب وہ مال کی محبت کی وجہ سے بہت سارے معصیت کے کام ہم کر رہے ہیں، مطلب میں دوسرے کو اس کا حق نہیں دے رہا، اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ والدین سے بعض دفعہ لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کلیش ہو جاتا ہے، کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کلیش ہو جاتا ہے، اور جو شرکاء ہیں، اکٹھا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کثیر من الخلطاء جو ہے لیبغی بعضهم علی بعض، تو وہ یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ مال کی بہت زیادہ حرص اور محبت کی وجہ سے.
تو جب جس چیز سے آپ کو محبت ہے وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں قربان کریں گے تو وہ محبت آپ کی کم ہوگی. اس محبت کی وجہ سے جو معصیت کے کام ہو رہے ہیں وہ اس سے آپ رک جائیں گے. اس لیے کہا کہ پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرو. اور اسی چیز کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ وہ آت المال علی حبہ. اس کی دو مفہوم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اس کو قربان کرنا. اور اسی طرح یطعمون الطعام علی حبہ، اس میں بھی یہی چیز ہے، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. وہ جو کویسچن کے اندر آخری حصہ آپ نے رکھا تھا، اگر اس کو وہ بھی ساتھ ایڈریس ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نام پر آپ چیزوں کو قربان کر رہے ہیں، تو پھر تو ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرض اٹھا کر قربانی کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے 2 مہینے بعد پیسے آ جائیں گے، دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود جو اسے اوائڈ کر رہا ہے. بالکل. تو یہ تو شرعی احکام کے مطابق نہیں ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے ابھی آیات کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے، فصل ظاہر الامر ہے. باقی اگرچہ حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی واجب نہیں ہے، البتہ یہ کہ سنت موقدہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور سنت ابراہیمی کے مطابق بھی ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، سنت محمدی کے مطابق بھی ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اور نبی اسلام ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ سنت المسلمین ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. عموماً فیس بک وغیرہ پہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس جو ہیں ان کے اوپر عوام چونکہ اب علماء کے پاس کام جاتی ہے اور آپس میں ایک سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تو سمجھتے ہیں کہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی کو نہیں ہے، اور وہ اس کے نیچے پھر وہ ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. وہیں پر ایک یہ چیز ہے کہ مالک تو مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. اب اس کو اس کے لیے قربانی کیوں کرنی ہے؟ اب یہ بھائی ماڑا ہے، یہ کمزور آدمی ہے، میرا ہمسایہ میں اس طرح کا بندہ ہے، تو میں قربانی کے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو مطلب دینا ہی نا، گوشت بانٹنا ہے تو گوشت کی بجائے میں اس کو پیسے دیتا ہوں، اس کے کام تو آئیں گے نا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ شریعت اس طرح کا کوئی بتاتی ہے کہ الٹرنیٹ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. شریعت نے ہر چیز کو اس کا حق دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ غریبوں کی مدد ہو، فقراء کے ساتھ تعاون ہو، مساکین کا خیال ہو، بیواؤں کی ہمدردی ہو، یہ سب باتیں درست ہیں. لیکن شریعت نے اس کے لیے الگ سے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. فطرانے کا معاملہ ان کے لیے رکھا ہے. اس مقام پر قربانی کا معاملہ اللہ رب العزت نے الگ طور پر رکھا ہے. ہمارے ایسے سکالر افراد جو اپنے آپ کو سکالر بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ بات 100% غلط ہے. دیکھیں، جتنے یہ افراد بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ غریب کا تعاون کرو، مسکین کا خیال رکھو، آپ نے قربانی کیا کرنی ہے، آپ اس بیوہ کا سہارا بن جائیں اور ان یتیموں کا سہارا بن جائیں. ان کے اپنے جو گاڑی ہوتی ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کی، 2 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، تو وہ 40 لاکھ روپے کی نہیں آ سکتی. بالکل صحیح. اس وقت وہ یتیم اور مسکین یاد نہیں آتے. ہاتھ میں پکڑا ہوا 10 لاکھ کا موبائل ہے، وہ تو 1,50,000 روپے والا بھی تو گزارا کر سکتا ہے. اس وقت ان کو غریب اور یتیم مسکین یاد نہیں آتے. بالکل ٹھیک. ان کی ایک دعوت پہ 50 ہزار کے دوستوں کو کھانے کھلائے جا سکتے ہیں. اس وقت ان کو غریب مسکین یاد نہیں آتے. اپنا جو 50 ہزار کا سوٹ لیا جاتا ہے جو 2,000 روپے میں بھی آ سکتا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں یاد کیوں نہیں آتی؟ بسنت پہ بھی نہیں آیا. ہاں، بسنت پہ بھی یاد نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو غریبوں کی ہمدردی نہیں ہے، ان کو اسلام کے اس عمل سے دشمنی ہے. اور حالانکہ یہ عمل بھی غریبوں کے لیے ہی ہے. آپ دیکھیں، اول مرحلے میں غریب آدمی جانور پالے گا تو اس کو جب وہ پال کر بیچے گا تو اس غریب کا فائدہ ہوگا. اس کو جب چارہ ڈالا جائے گا تو وہ غریب کا فائدہ ہوگا. منڈی لے کر آئے گا، منڈی لے کر آئے گا تو جو رکشے والے ہیں ان کا بھی معاملہ اچھا ہوگا، پک اپ والے ہیں ان کا معاملہ اچھا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کا اچھا ہوگا. اس کے بعد جب ذبح کیا جائے گا تو قصاب وہ بھی غریب طبقہ، اس کا بھی بھلا ہوگا. اس کے بعد جب اس کی کھال ہے اور کھال کو اکٹھے کرنے والے بھی غریب افراد ہوں گے، اور پھر ان کو بیچنے والے، سنبھالنے والے، نمک لگانے والے، ان کی ترتیب لگانے والے، یہ سارا مزدور طبقہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر آگے جن فیکٹریوں اور جہاں جہاں جائے گی اور ان کے اندر کام کرنے والے مزدور طبقہ ہے. یہ تو پیسے کی ایسی سرکولیشن ہے
کہ بڑے بڑے اکانومی کے ماہر افراد بہت ٹل لگا لیتے ہیں اور دنیا پیسہ نہیں نکالتی. یہ تو شریعت کا ایک اشارہ اور ایک حکم ہوتا ہے تو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ایسے ہی سرکولیشن ہو جاتی ہے اور گھوم جاتی ہے ساری طرف سے. تو یہ تو غریب کا ہی بلا ہے، جانور کی آغاز سے لے کر اس کے ذبح تک، اور ذبح کے بعد گوشت کی تقسیم تک، اور اس کے بعد اس کی کھال، اور یہ سارے معاملے یہ غریب کے ساتھ ہی تعاون ہے. تو ان کی بچیوں کی شادی زکوٰۃ سے کی جائے، اپنے مال سے کی جائے، اور جو نیکی کر رہے ہیں ان کو یہ نیکی کرتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ نیکی بھی وہی کرتے ہیں جو دوسری نیکیاں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ میں ایک پروگرام تھا، اس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں، دمبا کڑھائی کھانے گئے ہوئے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو ترس نہیں آتا اور اتنے جانور ذبح ہو. تو اس طرح کی صورتحال بھی. کسی صاحب نے خوب کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں KFC پہ نا درختوں سے اترا ہوا گوشت کا برگر کھانے آیا ہوں. یہ مرغی شرغی کا نہیں، اللہ معاف فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ شعوری طور پہ یہ ایک کوشش ہے جو اسلام کے اس کے شاعر کے خلاف کی جاتی ہے. آپ کا یہی کہنا ہے؟ تو شاعر کا متبادل بھی نہیں ہوتا نا. جی شاعر اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے. بالکل صحیح. اب بیت اللہ شاعر اللہ ہے، جی کوئی متبادل نہیں ہے. قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، کوئی متبادل نہیں ہے. صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، کوئی متبادل نہیں ہے. بالکل. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں. بالکل. تو ان کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف سوال لے کے آ رہا تھا یہ کہ اگر ایک گھر میں کمانے والے افراد زیادہ ہیں اور ان میں بالترتیب ظاہر سربراہ بھی موجود ہے فیملی کا، اب کمانے والے اپنا 3 4 5 بچے جو بھی ہیں، بیٹیاں یا بہو وغیرہ، اس طرح سے جو بھی معاملہ، تو سب کمانے والے اپنی الگ الگ قربانی کریں گے یا وہ سربراہ کی طرف سے کی گئی قربانی کفایت کر جائے گی؟ آپ اس بارے میں کیا رہنمائی کریں گے؟ کفایت میں تو ٹھیک ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، چونکہ اہل بیت کا ذکر ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ زیادہ کرنا چاہیں تو اس میں مستثنا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ گھر سے مراد کیا ہے یا فیملی سے مراد کیا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف بعض دفعہ سامنے آتا ہے. مثلاً ایک گھر ہے، اس میں چولہا ایک ہی ہے. جی. کچن ایک. 4 بھائی ہیں، چاروں شادی شدہ ہیں، کچن ایک ہے. جی. تو اب یہ 5 فیملیز ہیں، یعنی والدین سمیت، یا یہ کہ ایک فیملی ہے. جی. تو شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ والدین جو ہیں وہ ایک الگ فیملی ہے، اور ہر شادی شدہ جو بچہ ہے وہ ایک الگ اس کی فیملی ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ یونٹ ہے. جی، وہ الگ یونٹ ہے. تو وہ ایک جگہ پر بھی ہوں یا ایک ہی ان کا سربراہ ہو یا اکٹھا وہ ایک جگہ پہ آ کر ڈالتے ہو، اسی سے خرچ ہوتا ہو، تو وہ الگ الگ ان کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد. اور اس سے پہلے جو گھر کا سربراہ ہے وہ اگر کر دے گا تو اس کی بیوی اور بچوں سب کی طرف سے وہ ایک قربانی جو ہے کفایت کر جائے گی. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب آپ کو پھر ضابطہ دوں گا اس حوالے سے، عورت کی قربانی، وہ اپنی قربانی الگ سے خاوند کر رہے لیکن وہ الگ سے اپنی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ عورت کی قربانی جائز ہے، اس کے اوپر الگ سے فرض نہیں ہے. صحیح ہے. گھر کے سربراہ کے اوپر فرض ہے، اور وہ گھر کا ایک سربراہ کر دے تو اس کا حصہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر الگ طور پر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ ترغیب دیتے اور ان کی بیٹیاں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور ذبح کیا کرتی تھی. تو یہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مسافر کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسافر پر بھی قربانی فرض ہے. مسافر اپنی قربانی کرے گا، اس کے لیے لازم ہے جہاں ہے وہاں قربانی کرے. صاحب استطاعت ہے. ٹھیک. صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، صاحب استطاعت ہونا. فرق کیا ہے؟ صاحب نصاب یہ ہے کہ اگر میرے پاس 52 تولے چاندی اور 1 سال پڑی رہی، یہ صاحب نصاب. ٹھیک. 7.5 تولے سونا اور 1 سال پڑا رہا، یہ صاحب نصاب. لیکن میرے پاس نہ 52 تولے چاندی ہے، نہ میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے، لیکن میرے پاس 40,000 روپیہ ہے. ٹھیک. میں صاحب استطاعت ہوں، میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں. میرے پاس 52 تولے چاندی جتنے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میرے پاس 60-70 ہزار روپیہ ہے، میں ایک بکرا بھی لے سکتا ہوں. تو یہ صاحب استطاعت ہے.
ٹھیک. ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا گھر کا خرچہ ہی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اس کا الگ سے 35-40 ہزار روپیہ نکالنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو یہ صاحب استطاعت نہیں ہے. ٹھیک. ایک شخص ایسا ہے جس کا نظام چل رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اس کے پاس 30 ہزار روپیہ اضافی سیونگ پڑا ہے، 40 ہزار روپیہ پڑا ہوا ہے، 50 ہزار روپیہ پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنی صاحب استطاعت میں ہے. تو من وجد ساعتاً ولم یضحی فلا یقربن مصلی، جس کے پاس استطاعت ہے، ساعتاً وسعت ہے، اور وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، نماز ہی نہ پڑھے، کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یا وہ بیان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر وسعت گنجائش ہے تو پھر وہ پابند ہے. تو یہاں پہ پھر میرا ایک سوال ہے کہ وہ شیخین کے متعلق احادیث میں جو ملتا ہے کہ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کی ہے، تو کیا وہ روایت درست نہیں ہے یا انہوں نے اس حدیث کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جو آپ بیان کریں؟ شیخین رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کہ انہوں نے قربانی نہیں کی ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہر صورت یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ ہر صورت نہیں ہے، وسعت کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ تاکہ لوگ اسے ایسی سنت نہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں اور نہ کرنے والوں کے لیے سخت پابندی ہے، اور اختلاف کے موقع پر بھی ہمیں اس طرف ہی رہنمائی ہے کہ جو کتاب و سنت کے اندر ہے. بالکل صحیح. تو ہم دوسری طرف سخت فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے یہ کام کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے قربانی کرنے کا جی چاہتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اب محلے والے بھی ایک نظر یہ رکھتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے یہ قربانی کی تھی، اس دفعہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اس صورت میں جو قربانی للہ کرنی ہے وہ تو ایک عوامی پریشر آ گیا، تو یہ اللہ کے لیے قربانی ہے یا عوامی پریشر کی قربانی ہے؟ دیکھیں اصل چیز تو نیت ہے انسان کی، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے. ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے یار پچھلے سال نہ کی تھی، اس دفعہ حالات بڑے ٹائٹ تھے، لیکن وہ بچے بار بار پوچھ رہے تھے، بچے بار بار کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا لے آتے ہیں. سوسائٹی کا عالم ہے نا اصل میں، کہ سوسائٹی نماز پڑھنے والے کو کچھ نہیں کہتی، جی، زکوٰۃ نہ دینے والے کو کچھ نہیں کہتی. اس طرح باقی اگر گنجائش ہے اور استطاعت ہے حج کرنے کی، اگر نہ بھی کرے تو اتنا ان کے لیے روٹین کا میٹر ہوتا ہے. جی. تو سوسائٹی کو یہ چونکہ مسئلہ نہیں، اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، استطاعت ہونے کے باوجود حج بھی نہیں کر رہا، اور وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، اور روزے بھی اگر نہیں رکھ رہا تو کوئی سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں اور کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے وہاں تو اس کی کوئی مجبوری نہیں. لیکن یہ ظاہر ہے سوسائٹی جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے پھر کر رہے ہیں، تو اس کو پھر سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا تو باقی جو کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا. جیسے ہمارے ہاں ویسے تو ذرا نیت صحیح ہے، دیہاتوں میں ابھی تک پرانے بزرگ جو ہیں وہ فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں. جی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے دن کا آغاز ہوگا، برکت ہوگی. اچھا، وہ باقی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ باقی نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں بھئی؟ اگر تو آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو باقی نمازیں پڑھنے کا بھی اللہ کا حکم ہے. ٹھیک. اگر آپ کو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اپنی مرضی کا نام دین تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے مجبوری میں آ کر بھی اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور اپنی نیت ظاہر وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ درست کر لیتا ہے کہ چلیں یہ مجبوری بھی ہے لیکن چلیں نیکی کا کام ہے. بعض بندے کی مجبوری ہوتی ہے لیکن بندہ نہیں کرتا کام. لیکن یہاں تھوڑا سا اٹریکشن اس لیے ہو جاتی ہے کہ چلیں نیکی کا کام ہی ہے نا، مجبور بھی ہو رہا ہوں لیکن نیکی کا کام ہے. تو یہ فرق ہمیں رکھنا چاہیے اور فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو صرف متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، پھر یہاں پہ بات ایک سوال پھر یہ آتا ہے کہ اگر عوامی دباؤ ہے یا عوامی پریشر ہے اس طرح سے اور وہ نمازوں کی پابندی نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ ٹائم پہ ادا نہیں کرتا یا سستی کرتا اس میں، تو پھر کیا ایسے بندے کو قربانی کرنی ہی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں سر، یہ کہ نیکی کا کام جو بھی بندہ کر رہا ہے، مثلا اگر وہ یہ کام کر رہا ہے باقی کام نہیں کر رہا، تو جو ہی وہ توبہ کرے گا تو یہ نیکیاں تو اس کی موجود ہیں نا جی. ٹھیک. تو اگر وہ نہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، لیکن فرض تو اس کا ساقط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس کو نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے. یعنی اصل تو نا اس برکات سمیٹے، لیکن اس کی قبلہ درست نہیں ہے یا نیت کا کوئی مسئلہ ہے یا اور چیزیں ہیں، تو وہ ثمرات اس سے حاصل نہیں ہوں گے. لیکن ظاہر وہ جو
فرض چھوڑنے کا جرم ہے وہ تو اس کے ذمہ نہیں ہوگا نا. تو کل اگر وہ اپنا قبلہ درست کر لے اور توبہ کر لے تو یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال جو کی گئی ہیں وہ سیو رہیں گی. جی سیو رہیں گے. صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب عمومی طور پہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون کون سے جانور ہمیں لینے یا نہیں لینے. انڈائریکٹ میں پوچھ رہا ہوں پاجی کہ بھینس کی قربانی کٹا کھولنا باندھنا جائز ہے, بیچنا ذبح کرنا یا عید کے موقع پہ, یا یہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے عمومی ایک سوال ہے اور یہ میرا خیال ہے ہر سال کا ہی سوال ہے. ہاں بہتر تو یہی ہے کہ اس کٹے کو باندھا ہی رکھیں. ٹھیک ہے, اس کو کھولیں ہی. چلیں اس کے ساتھ دوسرے جانور ہیں جیسے ہرن ہے, مارخور ہے, یاک ہے جو ٹھنڈے علاقے کا جانور ہے. وہاں پہ اگر ان لوگوں کے پاس ہماری یہ جو موجود گائے وغیرہ ہے, اس طرح کے یہ جو جانور ہے, یہ منفی ٹمپریچر پہ اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ سہولت, تو پھر وہ یاک وغیرہ کو گائے کی نسل قرار دے کر اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ جی اگر یہ میسر نہیں ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور وہ آسانی سے میسر ہیں تو پھر شکوک و شبہات والی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگرچہ دونوں طرف کبار علماء بھی موجود ہیں ٹھیک, جو کٹے کی قربانی کو جائز اور جو ناجائز قرار دیں. ٹھیک, ہمارا رجحان ثابت نہ ہونے کی طرف ہی ہے. ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جہاں وہ میسر ہی نہیں ہے, اور اگر مثال ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں چلے جائیں اور ان کے پاس اونٹ بکرے وغیرہ نہ ہوں اور گائیں ان کو کرنے نہ دیتے ہوں, تو ایسی صورت میں پھر ایک مجبوری کا معاملات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ چیز جو ثابت ہے اور آسانی سے میسر ہے تو پھر ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میری رائے ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. لیکن بات ایک اور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ہمارے یہاں پہ نا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, ہمیں تھوڑا سا انوکھا پن, تھوڑا سا ہائی لائٹ میں رہنا, لائم لائٹ میں رہنا ہمیں معاشرتی طور پہ اچھا لگتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہاں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں ان سب جانوروں کے ہوتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتا رکھے, وہ کہے جی میں نے مارخور کرنا ہے, بکری کی نسل ہے, یا میں نے ہرن ذبح کرنا ہے, یا گائے کی نسل ہے, یاک میں ٹھنڈے علاقے سے یہاں لے آؤں اور اس کے آس پاس برف کے بلاک رکھوں اس کے سروائیول کے لیے, اور پھر اس کو ذبح کروں. پتہ تو لگنا چاہیے نا قربانی کر رہا ہوں میں. تو ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انوکھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا اور پھر اس کی تشہیر بھی کرنا جی فیس بک پر, اسٹیٹس پر اور ہر جگہ پر, تو یہ ریاکاری کا اس میں عنصر زیادہ ہے. ہم فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن ظاہری یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت کے لیے جب قربانی کرنی چاہیے تو وہی جانور جو قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہیں اور آپ کے عمل سے ان کی تشریح موجود ہے, تو ہمیں انہی جانوروں پر رہنا چاہیے. صحیح ہے. اور آپ کی ایک جو حدیث ہے نا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں وہ جانور آپ قربان کریں. تو اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ مارخور اور ہرن وغیرہ کے مقابلے میں جتنی اتنی اس کی قیمت ہوگی اور جو یہ ہوگا, اس اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں. اور ویسے بھی یہ ثابت نہیں ہے, تو جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہی کرنی چاہیے. باقی ہاں جی, اچھا, وہ جنگلی جانور ہے, وہ بدکتا ہے, بھاگتا ہے, قریب نہیں آتا. بہت شکریہ. آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی وہ اس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کو کوشش تو لوگ کر رہے ہیں کہ پذیرا ہی ہو جی, لیکن آپ شاہپور چلے جائیں یا ادھر مناوا چلے جائیں جی 1% بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. بھینسیں یا باقی جو ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اسے مقبول عام حاصل نہیں ہے, پذیرا ہی نہیں ہے, بالکل صحیح, ڈیمانڈ نہیں ہے دوسرے لفظ. بالکل صحیح. میں ڈاکٹر حمالکی صاحب آپ کی خدمت میں آنا چاہوں گا اس سوال کو لے کر کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت جو ایک مسلمان کو شرعی آداب ملحوظ رکھنے چاہیے, چاہے وہ اخلاقیات, ایمانیات یا کمائی کے لحاظ سے یا جانور کے لحاظ سے, آپ اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانور خریدنے کے لیے جو بندہ جا رہا ہے نا, سب سے پہلے تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جس کمائی سے وہ خریدنے جا رہا ہے کیا وہ حلال کی ہے.
جانور تو بے عیب ہونا چاہیے، تو جانور خریدنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے نا، اس کے اندر بھی وہ عیوب تو نہ ہوں جو حرام حلال کے حوالے سے جرائم ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہو اور اس کی کمائی حلال ہو، مشکوک روزی سے بچے۔ پھر وہ جب جانور خریدتا ہے تو ظاہر ہے جانور بھی، قربانی کا جانور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے وہ تو لگائی ہے مسنہ کی، ٹھیک ہے، کہ 2 دانتہ جانور ہونا چاہیے۔ اب 2 دانتہ جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے جس کے تحت جانور جو ہے اس کے پہلے دودھ کے دانت 2 گرتے ہیں، پھر اس کی جگہ پہ 2 نئے آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، دور سے نظر آ جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 دانتہ یعنی مسنہ ہے۔ ٹھیک۔ اور جو لوگ کہتے ہیں پکا کھیرا ہے یا کھیرا ہے یہ لگ جاتا ہے، اور وہ عام طور پہ خود دانت توڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پکا کھیرا ہے، جی، کہ گویا اس کے دانت گر گئے ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ بیچنے والا خود مفتی بنا ہوا ہوتا ہے، وہ مفتی بھی بنا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پکا کھیرا ہے۔ یہ کھیرا ہو، پکا ہو، کچا ہو، جو بھی ہو، تو اصل میں مسنہ ہے۔ ٹھیک۔ اور ادروائز پھر ایک گنجائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ظاہر مسنہ ہونے کی عمریں مختلف ہیں، جو بھیڑ کی قسم سے ہے وہ مسنہ اور عمر میں ہوگا، بکری اور کس عمر میں ہوگی، اس میں کوئی بعض اوقات کہتے ہیں سال میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات سال سے اوپر بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات سال سے نیچے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل نشانی عمر نہیں ہے، اصل نشانی ہے مسنہ ہونا، اس کا 2 دانتہ ہونا۔ وہ اسی طرح گائے بیل میں بھی یہی دیکھا جائے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص یہ موجود ہی نہیں پاتا یا پھر اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، کو مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی بہت ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزعۃ من الضان کی جو گنجائش دی ہے، تو بھیڑ کی نسل کا ہو اور وہ جزا لگ جاتا ہے، اور جزا ہوتا ہے 1 سال کا۔ تو 1 سال کا اگر بیوپاری آپ کو کہے کہ یہ 1 سال کا ہے لے جائیں، یہ لگ جائے گا، تو وہ نہیں لگتا۔ 1 سال کا وہ لگتا ہے جو آپ کے گھر پیدا ہوا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ 1 سال کا ہے، تو وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تک گھر جم میں تو پھر لا لو، یہ گھر جم نہیں ہے تو پھر نہیں۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو دوسرا مل نہیں رہا یا کوئی ایسی مشکل پڑ گئی ہے، وہ آپ کے پیسے کم پڑ گئے ہیں، کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے۔ آج کل تو ویسے گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر مہنگائی کی وجہ سے آپ بکرا یا چھترا نہیں خرید سکتے تو آپ کسی بڑے جانور میں حصہ لے لیں، اور وہ حصہ جو ہے وہ اس سے آدھے پیسے اس سے بھی آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ گنجائشیں اس وقت ہوتی ہیں جب اصل چیز مل نہ رہی ہو۔ ابھی میرے آنے سے پہلے میں سن رہا تھا جو بھینس کی قربانی اور یہ اصل معاملات، مارخور ہے، ہرن ہے، فلاں ہے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ ساری بحثیں فضول ہیں۔ جب ہمارے پاس وہ بہیمۃ الانعام اویلیبل ہیں اور بڑے وافر اویلیبل ہیں، تو دوسرے کی گنجائش، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ یہ سوال وہاں پیدا ہونا چاہیے جب آپ کو جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، وہ اگر آپ کو ان شرائط والا جانور نہ مل رہا ہو، پھر آپ اگلی بحث کریں کیا وہ مل نہیں رہا تو اب آپ مارخور کر سکتے ہیں کہ نہیں، بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اگلی بحث ہے۔ لیکن جب آپ کو گائے اویلیبل ہو تو پھر آپ اس کی موجودگی میں وہ بھلے جائز ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جب اس بارے میں بحث کی ہے تو بھینس کو گائے کی قسم میں ثابت کرنے کے لیے بہت بڑے دلائل دیے ہیں، تو وہ سارے دلائل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو گائے اویلیبل نہ ہو۔ جب وہ اویلیبل ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف جانے کی۔ اور ویسے بھی شریعت کا اصول ہے کہ جب کبھی آپ کو ایک طرف یقین ہو اور ایک طرف شک ہو تو یقین پہ بنیاد رکھتے ہیں، عمل کی، شک پہ نہیں رکھتے۔ نماز میں بھی آپ کو شک پڑ جائے کہ 3 رکھتے ہوئی ہیں یا 4، تو 3 پہ یقین ہے، چوتھی پہ شک ہے، تو آپ 3 پہ بنیاد رکھیں گے۔ طواف میں آپ کو شک پڑ جائے آپ کے چکر کتنے ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں، تو 4 پہ یقین ہے، 5 پہ شک ہے، تو 4 پہ بنیاد رکھیں گے۔ تو اسی طرح قربانی میں جب آپ بھینس اور گائے کی بات کر رہے ہیں تو گائے پہ تو یقین ہے سب کا، لہٰذا گائے پہ ہی بنیاد رکھنی چاہیے عمل کی، اور خام خواہ اس کو بھینس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر نہ موجود ہو تو وہ تو شریعت نے عمومی اصول دیا ہوا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو جائے کسی کو موجود نہ ہو تو وہ تو ایک ویسے ہی استثنائی اصول ہے، اور اس میں آپ کسی اور جانور کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے حالات میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ بھینس والی بحث یا
یہ جو دو دانتا سے کم والی جو بحث ہے یہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ اویلیبل ہے. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں یہ بات شرعی اخلاق جو ہے اس حوالے سے وہ بیان فرمایا ہے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دھوکے کی وجہ سے اگر کوئی دانت والا معاملہ گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے, یا اس طرح سے لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے وقت اگر جانور کو زخم لگ جاتا ہے یا باقاعدہ طور پہ اس کے اندر کوئی عیب نظر آ جاتا ہے, تو پھر اس کی قربانی کرنی چاہیے یا اسے ریپلیس کرنا چاہیے؟ اگر تو ممکن ہو تو اسے ریپلیس ہی کرنا چاہیے اسی کے پاس جا کر. ٹھیک ہے. اگر دھوکے کے ساتھ یا آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دو دانتا نہیں کھیرا آ گیا ہے, آپ نے دیکھا کاداور تھا لیکن ٹھیک ہے مضبوط تھا, پسند آ گیا, ہاں اچھا لگا. اسی طرح کوئی عیب اس میں تھا لیکن آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا یا آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ لے آئے, تو اگر ممکن ہو تو اسی آدمی کو واپس کیا جائے. ٹھیک. کسی اور کو بیچا نہ جائے, کسی اور کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. اور اگر ممکن نہیں رہا اور یا وہ واپس نہیں لے رہا, نہیں واپس نہیں لے رہا, وہ لے لیتے, جس کا ہو وہ لے لیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ وہ لے کر آیا, اگلے دن وہ بندہ ہی نہیں ملا, اب وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. تو اس حوالے سے پھر ایسے آدمی کے اگر ایسا ہو چکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھر جو ہے وہ کر دے. اگر اس کے پاس اس کے متبادل کا کوئی انتظام ہے یا وہ واپس ہو سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن مثال کے طور پر ایک شخص لے کر آیا اور وہ کھیرا نکل آیا, اب اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ بندہ مجھے مل جائے, نہیں ملا. اب دوسری سی کہ یہ میں رکھ لوں اور میں کوئی اور جانور میرے پاس استطاعت ہو تو پھر بھی مجھے دوسرا جانور کرنا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ہی پیسے بڑی مشکل سے جو جمع کر کے لائے, اب اس کا یہ ہے کہ یا تو میں اس کو بیچوں اور وہ کسی اور کے ساتھ دھوکہ کروں اور اس کے پھر پیسے لے کر, تو ایسا درست نہیں ہے. یہ اب ایسی مجبوری کی شکل بن گئی ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا جی اور آپ واپس کرنے کی بھی استطاعت اب نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ دوسرا جانور کرنے کی بھی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, تو پھر کسی سے دھوکہ کرنے کے بجائے آپ وہی کام کر دیں, وہی قربانی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح لے کر آئے اور جانور کو سواری سے اتارتے وقت چوٹ لگ گئی یا ویسے گھر میں باندھا ہوا تھا گر گیا چوٹ لگ گئی, اب تو اس کا واپسی کا بھی سفر نہیں ہے. اب بھی اس کے پاس دو حالتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت اور گنجائش دی ہے کہ وہ دوسرا جانور بھی اس کی جگہ پر قربان کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ, تو اسے صحیح جانور دوبارہ لا کر کرنا چاہیے. لیکن ایک شکل یہ ہے کہ اب اس کے پاس دوسرے جانور کی بھی گنجائش نہیں اور واپسی تو ہوگی نہیں کیونکہ وہ تو درست لے کر آیا. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اوپر فتویٰ موجود ہے کہ جب تم نے خریدا درست تھا, بعد میں اس کے اندر نقص آ گیا, تو چونکہ خریدتے وقت ہی تمہارا وہ قربانی کا ارادہ بن گیا تو اب تم اسی کو قربان کر دو, اللہ رب العزت اسے قبول فرمانے والے ہیں. بالکل صحیح. کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. دھوکے سے ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ دھوکے سے سب سے زیادہ تو منڈی میں عموماً ہوتا ہے. آج صبح ہی کی بات ہے, میں اتفاق سے ایک دوست کے ساتھ گیا تھا تو وہاں پہ ایک بات کال پہ میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا کھیرا تھا, پکا کھیرا تھا, اتنے لاکھ میں میں نے بیچ دیا. انہیں پتہ یا نہیں پتہ وہ اگلی بات. لیکن اگر بیچنے والا دھوکہ کرتا ہے یا مصنوعی طور پہ اس کا وزن بڑھاتا ہے, اس کو فربہ دکھانے کے لیے وہ جو بھی ٹوٹکے وغیرہ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, یا اس کا عیب چھپایا جاتا ہے, یا جھوٹ جو ہے وہ یا ناجائز منافع خوری کی جاتی ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ لیکن پہلی چیز جو کر رہا ہے اسے تو پتہ ہے اور اس پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ جو دھوکہ کر رہا ہے, یا جیسے آج کل تو سینگ وغیرہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ نیا لگا کے اس کو پینٹ شینٹ بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح کے اور کئی, بلکہ دانت بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے من غشہ نہ فلیسا منا, وہ تو کلیئر ہے اس حوالے سے کہ وہ غلط ہے. باقی یہ کہ جو آدمی لے آیا مثال کے طور پر لے آیا اور بعد میں جب اس کو قربان کر رہا ہے تو اس وقت جانور نیچے گرا تو پتہ چلا یہ سینگ تو بعد میں لگا ہوا ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کی نیت ہے اس کے مطابق وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ قربانی اس کو قبول ہوگی. اب جیسے آج صبح کے ہی جو واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا, ایسی صورت ہم جاتے ہیں منڈی میں, ہمیں
مصنع جانور کی بجائے ایک ایسا کوئی کھیرا سمجھ آتا ہے یار مضبوط ہے، توانا ہے، دل آ گیا اس پہ، اس دل آنے کی صورت میں کیا کرنا؟ نہیں وہ تو کلیئر ہے نا بالکل کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ایک صحابی کو اور کہا کہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو جب اتنی زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس میں کچے پکے میں جائیں یا گھر کا پالا ہوا ہے اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بکرے میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے کھیرے کی. بالکل صحیح. باقی دوسرا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا. چل گائے ہے، اونٹ ہے، اس کی قربانی کے حصے دار اس میں شراکت دار شامل ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی ابہام یہ آ جائے کہ کوئی ایک بندہ ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی نیت پتہ نہیں کیسے، تو یہ میٹر کرتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر معاملے میں آپ تعلق ایمان کی بنیاد پر رکھیں، عقیدے کی بنیاد پر رکھیں. یہ ویسے بھی ضرورت ہے ہماری بینگ مسلم اور بینگ مومن، اور خاص طور پہ جیسے جیسے آپ دھوکے کے دور میں اور قرب قیامت کے دور میں چلے جا رہے ہیں تو ہر طرح کے دھوکے سے بچنے کے لیے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہر کنیکشن ایمان کی بنیاد پر ہو. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو آپ دجال کے جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا دھوکہ ہے روئے زمین کا، اس دجال کے معاملے کو آپ اٹیچ کر لیں سورہ کہف کے ساتھ تو یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ حل اس کا یہ ہے. بڑے سے بڑے دھوکے کے دور کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ایمانی بنیاد پر کمیونٹی ترتیب نیٹ ورکنگ بنائیں، ایمانی بنیاد پر نیٹ ورکنگ. اور وہ نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر ہو. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میں تو سبزی اور فروٹ خریدتے وقت یہ دیکھتا ہوں کہ اس شخص سے خریدوں جو بظاہر مومن لگتا ہے. بالکل. تو اس سے میں خریدوں تاکہ ایمان کے تعلق اس میں بھی ڈیولپ ہو. بالکل. لہٰذا جب آپ معاشرتی تعلقات اور ہر چیز کا اس میں خیال رکھیں عقیدے اور ایمان کا، تو پھر ایسے ہی 7 لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ جو عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر بہتر لوگ ہوں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا شامل ہو جاتا ہے جو آپ کو نہیں پتا یا اس کی مینجمنٹ میں آپ نہیں ہیں اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی شخص کا عقیدہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم، تو کوئی حرج نہیں. آپ کی قربانی آپ کی ہے، اس کی قربانی اس کی ہے. کسی اور کی قربانی شاید اگر 7 لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے 6 لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور یا ان کی کمائی حرام کی ہے مثال کے طور پر، تو اگر حرام کی کمائی کی وجہ سے ان کی قربانی قبول نہیں ہو تو آپ کی تو پھر بھی قبول ہو گئی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صاحب عقیدہ صاحب عمل لوگ جتنے نیک لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ ادروائز ہماری ضرورت ہے. اور یہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہی معاملے کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا شامل ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کی کسی کی قربانی قبول نہیں بھی ہوئی تو آپ کی قربانی پھر بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب. بہت وقفہ آ گیا، آپ سے سوال نہیں میں کر پایا، لیکن ایک حالانکہ آج سارے سوال مفتی صاحب سے ہونے چاہیے تھے کیونکہ جہاں مفتی موجود ہو ہاں مسئلہ بتانے کا کسی اور کو حق ہی نہیں ہے. نہیں آپ کو برا حق ہے. آپ تینوں ہمارے صاحب سروت صاحب رائے ماشاءاللہ، اور تقوی میں اللہ آپ سب کو بہت زیادہ کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مرحوم والدین ہیں، عائزہ و قارب ہے، کوئی دوست ہے کسی دوست کے لیے جو فوت ہو گیا یا فوت شدہ کے لیے قربانی کی کوئی صورت ہے، کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، کیا ہے؟ جی بالکل، فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک طریقہ کار جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک. کہ 2 جانور لیے، ایک ہماری طرف سے اور ایک فوت شدہ والدین کی طرف سے. ٹھیک. یہ جو الگ جانور والی روایت جامع ترمذی میں آتی ہے اور رسول اللہ کا حوالہ دے کے کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. ابو الحسنہ اس میں مجہول راوی ہے. ٹھیک. اور بھی اس میں کمیاں ہیں. لیکن فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے. ٹھیک. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو ایک دعا پڑھتے، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن لم یضحی من امتی. اے اللہ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میری امت میں سے جس نے بھی قربانی نہیں کی اس کی طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے. اب امت میں کچھ ایسے افراد تھے جو زندہ تھے اور قربانی نہیں کر پا رہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اس دنیا سے جا چکے تھے اور انہوں نے قربانی نہیں کی. تو آپ نے ایک ہی جانور میں ان سب کو شریک کیا. تو آپ 2 جانور کریں. یہ دعا آج کے اپنے نام کے ساتھ جی اس طرح ہی کرے گا. 1 جانور ہو، 2 جانور ہوں، 10 جانور ہوں، سب کے اوپر آپ یہی پڑھ سکتے ہیں،
اے اللہ رب العزت ہماری طرف سے، ہمارے اہل خانہ کی طرف سے، ہمارے تمام فوت شدگان کی طرف سے، بلکہ وہ یہ بھی کہنا چاہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے، تمام امت مسلمہ کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی، تو سب کو شریک کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ثواب دینا ہے، ہم نے نہیں، تو آپ اس مسنون طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نہیں میں پورا جانور ہی الگ طور پر کروں، تو وہ قربانی تو نہیں، بہرحال صدقہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، والدین کی طرف سے صدقہ، قربانی تو وہ نہیں ہے، صدقہ ہے، وہ صدقہ والدین کی طرف سے پوری جانور کا کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے قربانی اور صدقے میں کہ جب آپ قربانی کی نیت کریں گے تو وہ قربانی کا جانور، اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتے ہیں، امیر رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں اور غرباء میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ صدقے کی نیت سے کریں گے پھر وہ آپ کو سارا ہی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ تو قربانی جب نیت ہو تو فوت شدگان کی طرف سے کرنی چاہیے، ثابت ہے، لیکن آپ اپنے جانوروں کے اوپر ہی ان کو ساتھ ملا گیا۔ تو ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی ایک مہنگے والی کرنی چاہیے، اچھے والی، یا ایک مناسب سی کر لینی چاہیے اور باقی قربانی خرید کر قربانیاں صدقہ کر دینی چاہیے؟ دونوں کام ہی کرنے چاہیے۔ ایک ہے صرف شوق کہ بس پتہ چلے کہ ہمارا مہنگا ہے اور ہمارا جو ہے سب سے قیمتی ہے، ریکارڈ بن جائے، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے قیمتی چیز کو دینا، وہ قیمتی چیز میں صرف اس کی خوبصورتی کو مد نظر نہ رکھا جائے، قیمتی بھی ہو اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جانور تقسیم کرنے چاہیے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کے پاس جانور آتے تو آپ صحابہ میں اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ سنت آج ذرا بھولی بسری ہو گئی ہے۔ آپ جانور اپنے گھر میں 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، تو عموماً اکثر سارا گوشت اس کا تقسیم ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس سنت پر کیوں عمل نہ کریں کہ ہم 1 2 3 جانور اپنے پاس رکھیں اور باقی جو جانور ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، صلہ رحمی کے طور پر ڈبل اجر ملے گا، وہ غریب بھی ہیں، صلہ رحمی بھی ہے۔ جیسا کہ آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ بچے بسا اوقات کہتے ہیں کہ، تو اگر امیروں کے بچے کہتے ہیں تو آخر غریبوں کے بچے بھی تو کہتے ہوں گے نا، بابا ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم اپنا جانور نہیں لائیں گے۔ تو انسان اس وقت اس کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یا رب اگر تو مجھے نوازتا تو کیوں نہ میں ایسی خوشیاں تیرے راستے میں قربان کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو نا کہ ہم ایک جانور لیں اور ان کے گھر میں جا کر دے آئیں، اس مرتبہ آپ یہ قربانی، گوشت بھی تو بھیجنا ہی ہے نا، اور وہ بھی تو صدقہ کرنا ہی ہے نا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں سلام پھیریں اور ہمارے پاس غریب ساتھی نماز پڑھ رہا ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اگر تم نہیں بھی پورا جانور دے سکتے تو آپ کو پتہ ہے یہ قربانی نہیں کر سکتا، تو آپ کہہ دیں کہ تیرا حصہ میں نے مسجد میں ڈال دیا ہے اور آپ اپنا جا کر اپنا قربانی کا حصہ لے لیں۔ اور ایک بات آپ کی وساطت سے کہ اکثر جو لوگ ہمیں قربانی کے مسائل سناتے ہیں اور جن کو ہم رات 12 1 2 بجے تک فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، الحمدللہ میں تو کرتا ہوں، لیکن ذرا نظر دوڑا لی جائے کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو صرف مسائل بتانے کی حد تک ہے اور ان کے گھروں میں یہ قربانی نہیں ہوتی، تو ہمیں اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ سوالات کچھ زیادہ ہیں، وقت مختصر ہے، کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، یہ بتا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے خود کرنا چاہیے، صاحب جو مطلب گھر والا ہے اس کو، صاحب قربانی جو ہے اس کو خود اپنا ذبح کرنا چاہیے، یا قصاب کر رہا ہے تو اس پہ اکتفا کر لے، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ نے عید کا ٹائم رکھا ہوا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک جگہ 5:15 بجے عید ہو رہی ہے تو وہ 5:15 بجے سے 5:45 بجے فارغ ہو گئے، تو عید پڑھ لی ہے، قربانی کا ٹائم اس کے لیے شروع ہے، اور جس نے عید نہیں پڑھی اس کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔
تو ایک تو یہ بنیادی چیز ہے کہ یہ، اور اس کے بعد یہ ٹائم جو ہے وہ 4 دن تک چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دن اور راتیں دونوں شامل ہیں۔ اور رات کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ رات کو قربانی کرنے کا یا ذبح کرنے کا ذہن یہ نہ ہو کہ اس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور اس طریقے سے ہم کر لیں، وہ مقصد نہ ہو، ورنہ کوئی اور ضرورت ہے کسی وجہ سے آپ دن کے وقت نہیں کر سکے ہیں تو رات کے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ایام کا لفظ جو ہے دن رات دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اور دوسری جو بات تھی کہ قصاب ذبح اس میں ہاں نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہی ہے، اور اسی کو ہی افضل قرار دیا جاتا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ ٹھیک ہے، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں جو ہیں اپنے قربانی کے جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھیں۔ اب ہمارے ہاں خود ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کرنا نہیں آتا، ظاہر ہے جب کرنا نہیں آتا تو کسی سے کروا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہم نہیں کرتے ایسی صورت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، ہاں وہی میں ابھی بات کرنے لگا تھا، اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ 5-6 بندوں نے چھریاں پکڑی ہوئی ہیں کہ وہ ہم بھی ساتھ آ گئے، یا وہ قصاب کہتا ہے کہ جی آپ ہاتھ لگا دیں، میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ، ہاں جی اجازت ہے جی، ہاں جی، تو یہ اس تکلفات ہیں، یہ اصل میں نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ خود بندہ کرے افضل ہے، نہیں کر سکتا تو پھر جیسے کہ آپ جو دعا بھی آپ کرتے تھے اس میں یہی تھا کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں جی، اور پھر خود نبی اسلام اپنے ہاتھ مبارک سے جو تکبیر کہتے وقت جو الفاظ بولنے ہیں وہ خود بولے یا قصاب بولے وہ بھی کافی ہے؟ نہیں، وہ تو جو ذبح کر رہا ہے وہی بولے گا نا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی طرف، چونکہ سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، وہ یہ ہے کہ جو قصاب کی اجرت ہے اس میں اس کو کھال گوشت کچھ اس طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہیں یا اسے نقدی ہی دینی ہے، کیا کرنا ہے اس معاملے میں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کر لیے، آپ کی عمر مبارک بھی 63 تھی، تو باقی کی ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر لگا دی کہ آپ ان جانوروں کو ذبح کروا دیں۔ اس وقت آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ قصاب کو اس کی اجرت میں نہ کھال دینی ہے، نہ اس کا پلان دینا ہے، اور نہ ہی کوئی حصہ گوشت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو بطور اجرت نہیں دینا، کیونکہ آپ نے پورا جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، تو اگر اس قربانی کو آپ بیچ رہے ہیں تو پھر تو یہ بات نامناسب ہے۔ ہاں آپ اس کے وہ تمام اعضاء یا اجزاء جو ہیں ان کو خود تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پر آپ نہیں دے سکتے، تحفتاً دے سکتے ہیں ویسے کہ چلیے آپ گھر میں پہلے طے نہ ہو، کیونکہ پہلے جو طے ہوگا وہ اجرتی شمار ہوگی کہ جناب ہم تمہیں یہ چیزیں بھی دے دیں گے، وہ ڈیمانڈ کرے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا کر دیتا ہوں جانور ذبح لیکن اس میں مجھے یہ چیز چاہیے، یہ پہلے طے نہ ہو، بعد میں آپ جس طرح آپ لوگوں کو تحفے دیتے ہیں، غریبوں کو بھی امیروں کو بھی، اس میں سے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں نہیں دے سکتے، بعد میں پہلے بھلے طے نہیں ہوا، جی بعد میں بھی بطور اجرت کے نہیں دے سکتے، پھر بھی آپ اس کو بطور مطلب پہلے طے نہیں ہے، بعد میں بھی آپ کے فکرے سے مطلب لیا جا سکتا ہے، جی پہلے سے اجرت طے نہ ہو تو بعد میں شاید وہ دی جا سکتی ہے کہ تم کھال لے جاؤ اجرت رہنے، اور اسے بھی پتا ہو کہ بعد میں گوشت بھی ملتا ہے ساتھ، یہ ہاتھوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں کو پتا ہوتا ہے، تحفتاً آپ دے سکتے ہیں جی اپنے گھر میں پکاؤ، لیکن آپ اجرت میں نہیں، اجرت کے طور پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو عقیقے کا مسئلہ اس حوالے سے کہ بڑا جانور لے آیا، اتنے بچوں کا عقیقہ رہتا تھا، ایک قربانی کا ہو جائے گا 6 یا 5 حصے جو ہیں وہ 5 حصے، جی اس میں کیا کہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا عقیقے میں بڑا جانور کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں شاتان 2 بکریوں کا حکم دیا، یعنی چھوٹے جانور بطور عقیقہ کرنے ہیں، بڑا جانور پورا جانور یا اس کا حصہ بطور عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ بسا اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خاندان بڑا ہے، علاقہ بڑا ہے، افراد زیادہ ہیں، تو عقیقے کے طور پر چھوٹا جانور ہی کرنا ہے، ہاں ویسے دعوت کے طور پر آپ بڑا جانور کر لیں، لیکن قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا اور سمجھنا ہمارا عقیقہ ہو گیا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ کی پناہ اس سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ عقیقوں کا معاملہ اپنا عقیقہ والا جو معاملہ ہے اس میں تو حصوں کا تعلق کوئی نہیں ہے، حصوں کا معاملہ صرف قربانی کا آتا ہے۔ عوامی رجحان بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے، لیکن آپ عقیقے کے طور پر کر لیا ایک جانور جی تو پیچھے سے بچے کچھ نہیں ہے، بڑا جانور بھی فرض کر لیا آپ نے، گائے کر لی، گائے عقیقے کے طور پر ہوگی، قربانی کی طرح وہ تو پورا جانور ہوگا نا، الگ حصے نہیں ہوتے ہیں عقیقے میں، ٹھیک، یہ صرف قربانی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ تو جیسے شیوخ نے فرمایا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جو بچہ ہے نا جی
وہ رہن گروی رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو وہ جب آپ نے ایک خون بہا دینا ہے نا تو اس کے بدلے اس نے رہن سے رہائی پانی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے خون بہانا ہے تو میکسیمم یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک جانور آپ کو چھوٹا میسر نہیں ہے تو آپ کوئی بڑا جانور جو ہے وہ کر دیں, لیکن آپ کو پورا جانور کریں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے تو وہ کر دیا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ عقیقہ ہو گیا, قربانی تو پھر بھی رہ گئی. اس لیے بڑے جانور میں قربانی کرنا, یہ عقیقہ کرنا یہ ویسے ہی درست نہیں ہے, اور حصہ ڈال کے کرنا یہ تو ہے ہی نہیں, یہ اس طرح عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط العام ہے, یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال اس پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قربانی کر لی ہے, اس کا جانور کی مطلب کھال چھال اتر کے سارا کچھ ہو گیا, گوشت بن گیا, تو اس کی تقسیم کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا جی, اس سے پہلے آپ نے ذبح کے بارے میں پوچھا تھا. ذبح خود کرنا چاہیے, جو بھی کرے وہ تو ایک الگ بات ہے, ہو گئی. میں اس سلسلے میں نا ایک بات کرتا ہوں, جو کسائی کرتے ہیں نا ذبح, ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, انہوں نے بہت سارے جانور کرنے ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں, اور یہ ہم ہر قربانی کرنے والے کو اس کے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جب ذبح کرتے ہیں اس وقت خون بہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور خون بہنے کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جب شاہرگ کاٹتے ہیں تو اس کا جو حرام مغز کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ پورا جسم جو ہے وہ نچڑ کے خون ادھر کو بھیج رہا ہوتا ہے اور وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ فوری طور پر یہ منکا توڑتے ہیں اس کا, حرام مغز کاٹتے ہیں. یہ نہیں کاٹنے دینا چاہیے, اور جو بھی قربانی چاہے خود ذبح نہ کریں لیکن قصائی کو اوپر نگرانی کریں, بس صرف ذبح کریں, اس کے شاہرگ کاٹیں اور پھر انتظار کریں. یعنی وہ چند منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں, اس کے حرام مغز کو نہیں کاٹنا چاہیے. باقی جو گوشت احتیاط ہے, ہاں ایک احتیاط. باقی جو گوشت وغیرہ کی بات ہے اس کی تقسیم میں لوگوں نے وہ جو قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اس کو واطعموا القانع والمعتر, اس کو بھی دو جو مانگتا ہے اور اس کو بھی دو جو نہیں مانگتا. اس سے لوگوں نے 3 حصوں میں کہا کہ تقسیم کر لینا اچھا ہے. ایک حصہ آپ رکھ لیں خود اپنے لیے, اور ایک حصہ ان دوست احباب کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں جو نہیں مانگتے, اور ایک سائلین کے لیے رکھ لیں. تو اس طرح سے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں. یہ لوگوں نے خود سے مستحب بنایا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قربانی کا گوشت جو ہے وہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا, بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی. لہذا کوئی ذخیرہ کرنا چاہتا ہے, یہ تو اب بات ہے اللہ کے لیے قربان کیا ہے, یہ اپنے لیے کیا ہے, تو وہ کتنے مسکینوں کو دینا چاہتا ہے وہ سارے کا سارا دے سکتا ہے, وہ سارے کا سارا رکھ بھی سکتا ہے. گھر کے اندر اگر افراد اتنے ہیں کہ وہ اپنا سارے کا سارا ایک دفعہ ہی کھانا پکاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ کھانا پکائے اور کھانا کھائے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی کو دینا تو کیا, لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو بھی دے, دوست احباب کو بھی بھیجے اور خود بھی کھائے. اور اگر کوئی مجبوری والی صورت ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, سارا دیا بھی جا سکتا ہے, سارا رکھا بھی جا سکتا ہے. یہ تو ایک استحباب والا معاملہ ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں, تو یہ بہتر بات ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اتنا ہی دینا ہے, مطلب 50 لوگوں کو دینا ہے یا 2-4 لوگوں کو دینا کہ ان کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جائے تو کافی رہے گا؟ ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی. نہیں, ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے یار اپنی قربانی 50 لوگوں میں تقسیم کیا, میں نے اس کو دیا ہے, اور وہ بیچارہ 2 بوٹیاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں اور سے دو بوٹیاں کہیں اور سے آئے گا تو پھر وہ ایک ہنڈیا جتنا ہو جائے گا, پھر پکاؤں گا. بہتر تو یہی ہے کہ معقول ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك